पार्ट नंबर 6 नावल निर्वाण की तलाश। पेशकश मेरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी मौजूदगी में बिक यहाँ ना आए ताकि उसे कोई शुबा ना हो सके। जाओ, लेकिन कुछ खाकर औंधे मत हो जाना जो सारा प्रोग्राम चौपट हो जाए, सारडी ने कहा और किगारू गर्दन हिलाता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सारडी ने मेरी तरफ देखा और बड़े महबूबाना अंदाज में बोली, तुम फिक्र मत करो डार्लिंग, वही होगा जो तुम चाहोगे, बस हमारा साथ मत छोड़ना, मैं अब तुम्हारे बगैर जिंदा भी नहीं रहूंगी। वह दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ झपटी और खुद मुझे अपनी ज़िंदगी खतरे में नजर आने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाले रखा। इस वक्त उन लोगों के साथ काम था, इसलिए उन्हें हर हालत में बर्दाश्त करना ज़रूरी था। सारडी खूंखार शेरनी की तरह मुझे पिनबोड़ती रही और जिस वक्त आइनबैग एक मुलाजिम के साथ अंदर दाखिल हुआ, इस वक्त भी सारडी ने मुझे मुर्गा बनाया हुआ था और मेरी हालत थी जिसे आइनबैग ने भी देखा। लेकिन बिग को देखकर सारडी ने मुझे माफ़ कर दिया। सॉरी दोस्तों, मदाखलत की माफ़ी चाहता हूँ। कि गारू कहाँ है? तुम ही उसे तलाश करो बिग, देखो जिंदा है या मर गया। ओह ठीक है, मैं उसे तलाश कर लूँगा, तुम लोग नाश्ता कर लो, बिग ने कहा और मुलाजिम ने नाश्ते की ट्रे स्टूल पर रख दी। ठीक है, कर लेंगे, तुम उसे तलाश करो और उसे अपने साथ ही खिला पिला देना, हमें फुर्सत नहीं है। हाँ, मैं खुद तुम्हारी मसरूफियात में मदाखलत नहीं करूँगा, बिग ने मुस्कुराते हुए कहा और मुलाजिम को साथ लेकर बाहर निकल गया। सारडी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगी। ये तो और उम्दा बात हुई सारडी, हमें कोई रिस्क भी नहीं लेना पड़ा, मैंने मुसरत से कहा और हम लोग नाश्ते पर टूट पड़े। उम्दा नाश्ता था, लेकिन अफसोस कॉफ़ी ख़राब कर दी गई थी, इसलिए हम इस उम्दा नाश्ते के साथ कॉफ़ी ना पी सके। ताहम सारडी ने बाकायदा एक प्याली में कॉफ़ी बनाई और फिर उसे इत्मीनान से ज़ाया कर दिया और अब मेरी अदाकारी की बारी थी। चंद मिनट तक हम गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद सारडी ने पूछा, क्या तुम तैयार हो डार्लिंग? हाँ सारडी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये किस्सा आज ही ख़त्म हो जाएगा ना? सारडी ने ठिठकते हुए कहा। यकीनन, बशर्ते कि तुम लोगों ने मेरी भरपूर मदद की, लेकिन तुमने ये सवाल क्यों किया है? बस दिन तो गुजर जाएगा, मैं चाहती हूँ हमारी मोहब्बत की कोई रात ज़ाया ना हो। तुम नहीं जानते डार्लिंग, मैं कितनी शिद्दत से तुम्हें चाहने लगी हूँ। ओह हाँ डियर, मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन है डार्लिंग? वो फ़ौरन जज्बात में आ जाती और उसके खौफनाक जज्बात से मेरी रूह फना होने लगती थी। अब बिल्कुल यकीन है, मैं इसका सबूत पेश कर दूंगा। मैंने उसके दरख्त की शाखों को जैसे बाजुओं की जद से बचने के लिए उछल कर पीछे पटकते हुए कहा, एक बोसा, फक्त एक बोसा, उसने महजूर आशिक से अंदाज में कहा। हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए सारडी, आइनबैग अपने कार्रवाई का अंजाम देखने के लिए आता ही होगा। मैं बौखलाए हुए अंदाज में कहा, लेकिन कमरा ज़्यादा अरीज न था, दीवार पुश्त पर आ गई थी, इसलिए सारडी ने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे पटक दिया और बड़े जालिमाना अंदाज में मेरे होंठ झंझोड़ने लगी। अजीब महबूबा मिली है, अगर चंद रोज़ इसके साथ रह गया तो ज़िंदगी भर के लिए औरत के नाम से वहशतज़दा हो जाऊंगा। चनाचा बेहतर यही है कि जल्द से जल्द मुखलिस लोगों से जान बचाई जाए। बहरहाल मेरी दुआएं काम आ गई, वो मुझसे जुदा हो गई और मैंने सुकून की सांस ली। ओके सारडी, अब काम शुरू कर दें, मैंने सहमे हुए लहजे में कहा। हाँ, उसने पसे मुर्दा लहजे में कहा और फिर मुझे उठाकर नाश्ते की मेज़ पर ले आई। मैं किगारू को तलाश करने जाती हूँ, उसे इतला दूंगी कि तुम अचानक बेहोश हो गए हो। ठीक है, इसी अंदाज से ये बात बिग के खाना में पहुँची जाए। और फिर मैं बेहोश होकर एक तरफ झुक गया और सारडी मुझे घूरती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझे नहीं मालूम कि सारडी ने बाहर क्या ड्रामा किया, लेकिन चंद मिनट के बाद ही आइनबैग और किगारू आंधी तूफान की तरह कमरे में घुस आए। सारडी भी उनके पीछे थी। वो बौखलाए हुए अंदाज में कह रही थी, देखो केगी, इसे क्या हुआ है? नाश्ता करने के बाद मुझसे बातें कर रहा था, अचानक लुढ़क गया। आइनबैग मुझे टटोलने लगा, फिर उसने कॉफ़ी की प्यालियाँ देखी। क्या इस कप में तुमने कॉफ़ी पी थी? बिलाखिर उसने पूछा। कॉफ़ी? नहीं, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। अलबत्ता उसने पी थी। ओह, आइनबैग ने गर्दन हिलाते हुए कहा और किगारू बोल उठा, हमें सारडी को हालात से बाखबर रखना चाहिए बिग, बहरहाल वो मेरी बहन है और मुझे उसके ऊपर पूरा एतमाद है। बिग ने उसे चौंक कर देखा, लेकिन किगारू उसकी तरफ देखे बगैर सारडी से बात करने लगा।
دراصل فریڈرک کو جان بوجھ کر بے ہوش کیا گیا ہے سانڈی۔ او کیوں کہے گی؟ وہ ایک خطرناک آدمی ہے، ہمارے دشمنوں سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے دشمنوں کو اس کی ضرورت ہے۔ ہم اسے ان کے حوالے کر دیں گے اور ان کے عوض ہمیں معقول رقم ملے گی۔ ونڈرفل! سانڈی نے حیرت کا اظہار کیا۔ رقم کتنی ہوگی؟ جتنے تمہیں ضرورت ہوگی بی بی، تم فکر مت کرو۔ بگ جلدی سے بول پڑا۔ سانڈی اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اس سے اسے بڑا اطمینان نصیب ہوا۔ تب ٹھیک ہے، مجھے رقم کی ضرورت ہے، اگر میں اسے قتل کر دوں تو کیا مجھے اور زیادہ رقم ملے گی؟ او نہیں بیبی، ہم اسے قتل نہیں کریں گے، یہ کام تو اس کے دشمن ہی کریں گے۔ تمہاری ضرورت بہرحال پوری ہو جائے گی، آئن بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، تب ٹھیک ہے، سانڈی نے اطمینان سے کہا۔ اب ہم اس کا کیا کریں گے؟ اسے اس کے دشمنوں کے پاس پہنچانا ہے۔ اوکے، سانڈی نے کہا اور جھک کر مجھے بازوؤں سے اٹھا لیا۔ او تم رہنے دو بیبی، یہ کام ہم کر لیں گے، بگ نے کہا، پھر ہنستے ہوئے کیگارو سے بولا، تمہاری بہن تم سے زیادہ مستعد ہے۔ کیگارو بھی ہنسنے لگا۔ بہرحال مجھے ہربنس تک پہنچانے کے لیے معقول بندوبست کیا گیا اور پھر ایک بند گاڑی مجھے لے کر چل پڑی۔ طویل عرصے تک مصنوعی طور پر بے ہوش پڑے رہنا خاصا مشکل کام تھا، لیکن میں تو اب مشکل کا عادی تھا اور خود پر جبر کرنا خوب جانتا تھا، اس لیے میں نے کامیاب اداکاری کی اور راستے میں کیگارو سادگی سے آئن بیگ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں اسے کہاں پہنچانا ہے؟ رمپو، ہل اسٹیشن رمپو، بنگلہ نمبر 7، وہی ہربنس کی قیام گاہ ہے۔ اس کا بہت بڑا سٹور، وہاں سے پورے ترکی کو مال سپلائی ہوتا ہے۔ کیگارو نے سنجیدگی سے کہا، اور میں نے دل ہی دل میں کیگارو کا شکریہ ادا کیا جس نے میرے لیے بہت بڑی آسانی فراہم کر دی تھی۔ بہرحال ویگن دوڑتی رہی۔ 1 گھنٹے کا سفر ہو گیا، بڑے صبر سے کام لینا پڑا۔ پھر ویگن مکان کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی اور پھر وہ رک گئی، دروازہ کھلا اور بگ نیچے اتر گیا۔ مسٹر ہربنس موجود ہیں؟ نہیں مسٹر بگ، وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ شکار آ گیا ہے؟ ہاں، ہمیں اس کے بارے میں ہدایت ملی ہے، لیکن تم نے بہت پھرتی سے کام کر لیا، چلو اسے اندر پہنچا دیں۔ مگر تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ میرے مددگار، یقیناً قابل اعتماد لوگ ہوں گے، یہ کام تمہارے سوچنے کا نہیں ہے، بگ نے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور سوال کرنے والا خاموش ہو گیا۔ پھر شاید کوئی اسٹریچر لایا گیا، مجھے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈال دیا اور پھر اندر لے جایا گیا۔ سانڈی اور بگ وغیرہ کے بارے میں اس کے بعد کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ بہت سے لوگ میرے نزدیک موجود تھے اور اس وقت سب سے عمدہ اداکاری کی ضرورت تھی۔ اگر مصنوعی بے ہوشی کا راز کھل جاتا تو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ بہت سی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ تو بالکل غیر ملکی معلوم ہوتا ہے، کسی نے اردو میں کہا۔ میک اپ بھی ہو سکتا ہے، گویا ہپی نہیں ہے؟ ہاں، داڑھی مصنوعی بھی ہو سکتی ہے، دیکھو، کسی نے کہا اور پھر بڑے اطمینان سے میرے چہرے سے داڑھی اور مصنوعی بالوں کی وگ اتار دی گئی۔ سب کے منہ سے حیرت کی آواز نکلی تھی۔ اوہ، کافی ہینڈسم ہے، صورت سے کس قدر شریف نظر آتا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ اس شخص نے ٹھاکر کو گرفتار کرا دیا۔ ٹھاکر میں بس اتنی ہی جانتی، ایسے لونڈ سے مار کھاتا جا۔ یہ بات نہیں، خیال ہے کہ اس کی پشت پر غلام سیر کا گروہ ہے، مگر اس نے کو آبکاری سے مدد لی تھی۔ چلاک آدمی معلوم ہوتا ہے، میرے بارے میں تبصرے ہوتے رہے اور میں دل ہی دل میں لرزتا رہا۔ ویسے میری تلاشی لے کر اسلحے وغیرہ کے بارے میں اطمینان کر لیا گیا تھا، لیکن میں نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی تھی جن سے ان لوگوں کو کوئی شبہ ہوتا۔ کافی دیر تک وہ میرے نزدیک جمع رہے، پھر دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ نیرما، تم اس کی دیکھ بھال کرو، ہوش میں آ جائے تو اطلاع دینا۔ ہیل، تم اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو۔ چمڑے کے تسموں سے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے کس دیے گئے اور اس کے بعد سب باہر چلے گئے، لیکن پھر بھی کمرے میں کوئی موجود تھا، وہ جسے میری نگرانی کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ نیرما، کسی لڑکی کا نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک صبر کرتا رہا، نگرانی کرنے والا بھی شاید افیونی تھا، ایسا دم ساتھ بیٹھا تھا کہ بس ہلنے جلنے تک کی آواز نہیں تھی، اور جب یہ سکوت ناقابل برداشت ہو گیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھوں میں باریک سی جھری پیدا کی۔ میری نگرانی کرنے والا میرے بالکل قریب تھا، شاید بستر کے نزدیک کرسی ڈال دی تھی، لیکن اس کی باریک جھری سے صرف اس کا ہیولہ ہی نظر آ سکتا تھا۔ میں اس کا چہرہ وغیرہ دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے کچھ ہمت کی، اور اب میں اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ دبلے پتلے جسم کی، چیچک روا اور بد شکل لڑکی تھی، لباس بھی بہت بد مزہ تھا۔
آنکھیں چھوٹی اور غم آلودہ تھیں۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے میری آنکھیں کھلنے کا احساس ہو گیا اور وہ مضطربانہ انداز میں کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھ میری مسیری پر رکھ کر میری طرف جھک گئی۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ اس نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ یہ سرگوشی کیا معنی رکھتی ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ لڑکی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سنو، کیا تم ہوش میں ہو؟ میں اپنے ذہن میں فیصلے کر رہا تھا۔ بہرحال اس وقت اس کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اگر اس کی جال ڈالا جائے تو ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے۔ چنانچہ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے میرے سینے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ تم خطرات میں گھرے ہوئے ہو۔ تم نہیں جانتے تمہارے دوستوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تم زبردست خطرے میں گھرے ہوئے ہو، لڑکی نے مستبانہ انداز میں کہا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ تم کون ہو؟ میں کوئی نہیں ہوں، یہ رمپو ہے، ہل اسٹیشن رمپو، بنگلہ نمبر 7، لڑکی نے جواب دیا۔ اگر میں خطرے میں ہوں تو تم مجھے اس سے آگاہ کیوں کر رہی ہو؟ سنو، اگر میں تمہارے ہاتھ پاؤں آزاد کر دوں تو کیا تم خاموشی سے نکل جاؤ گے؟ اور تم؟ میں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں کچھ نہیں، بس۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں لڑکی کے نفسیات سے کسی حد تک آگاہ ہوتا جا رہا تھا۔ نیرما، اس نے تذبذب سے جواب دیا۔ تمہاری اس ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں اپنی زندگی کے لیے تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، چاہے جس وقت ختم ہو جائے۔ اگر میری وجہ سے تمہاری زندگی بچ جائے تو اس سے بڑی خوشی مجھے کبھی نہیں مل سکتی۔ زندگی میں ایک بار خوش ہونے کا موقع ملا ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی درد بھری کہانی، دکھ بھری زندگی، اس دنیا میں اس کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ لیکن میرے لیے کام ہونے والا تھا۔ ایسی شکل میں اس لڑکی کو کیوں الجھایا جائے؟ بیکار ہے۔ ہاں، اگر اس سے کچھ اور مفید معلومات حاصل ہو سکیں تو وہ اہمیت رکھتی تھی۔ شاید تم بہت دکھی ہو نیرما، میں نے پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی خوشی بھی نہیں ہے۔ میں زندگی کے اس ناکارہ بوجھ کو گھسیٹ رہی ہوں۔ ابھی تک موقع ہی نہیں مل سکا کہ خود کو کسی کے لیے قربان کر دوں۔ تم اگر پسند کرو تو میرے ہاتھ پاؤں کھولو نیرما، لیکن تسمے اس انداز میں پڑے رہنے دو کہ انہیں اندازہ نہ ہو سکے۔ ہاں، جیسا تم کہو، اس نے کہا، اور پھر اس نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا۔ ایک بات آپ نے بھی محسوس کی ہوگی، مجھے زندگی کے ہزارہ دکھ ملے، بڑی بڑی پریشانیوں سے گزرنا پڑا، لیکن عورت کا میری زندگی میں بہت بڑا دخل رہا ہے۔ عورت کی وجہ سے میں نے بے پناہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں بے شمار عورتیں مجھ سے ٹکرائیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کے باوجود میرے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو سکیں۔ ممکن ہے اس بات کو مبالغہ سمجھا جائے، لیکن اپنی اس کہانی کو میں فخر کے جذبات کے ساتھ نہیں بیان کر رہا، بلکہ اپنی سوانح حیات لکھنے کے بارے میں سوچا تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ خود پر کوئی طمع نہ رہنے دوں گا، اور پوری ایمانداری کے ساتھ وہ واقعات بیان کروں گا جو میرے اوپر بیتے ہیں۔ ایک انسان جس معاشرے میں نے باعزت زندگی بخش دی ہے، خود کو رسوا کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس گھناؤنی زندگی کے ایک ایک پہلو کو بے نقاب کر کے جو سکون مجھے ملا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میں نے اپنے دل سے ساری غلاظت نکال پھینکی ہو۔ میں نے اپنے اندر چھپی ہوئی گندگی کے سارے ڈھیر کو نکال کر آپ کے سامنے ڈال دیا ہے، اور کوئی ایسا کانٹا نہیں رہنے دیا جو میری ضمیر کو داغدار رکھے۔ میں تمہارے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا نیرما، سوائے اس کے کہ اگر زندگی باقی بچ گئی تو تمہیں اپنی محسنہ کی حیثیت سے یاد رکھوں گا۔ اور میرے الفاظ سے نیرما کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک اداسی کی شمع جل اٹھی۔ اس کا کانپتا ہوا سیاہ ہاتھ میری طرف بڑھا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یاد رکھے جانے کے قابل ہوں؟ محسنوں کو بھولنے والے ناز سے پاس ہوتے ہیں۔ میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ تم مجھے مل گئی۔ دشمنوں کے درمیان ایک دوست کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کا اندازہ شاید تمہیں نہ ہو سکے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو گرفت میں لے لیا اور اس نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے نہ جانے کیا جھانک رہا تھا، اور میں اس کی کیفیت کو کھلی کتاب کے مانند پڑھ رہا تھا۔ بدصورت لڑکی تھی، کسی کی توجہ کا مرکز نہ رہی ہوگی، لیکن جوانی کی طلب میں بھی ہوگی، اور ٹھکرائی جانے والی جوانی اس کا شکار نہ ہوگی تو کیا کرے؟ رہا میرا سوال تو میں ایک کاروباری عاشق تھا، محبت کے پہلے سے ناٹک رچا چکا تھا،
جو ساڑی جیسی دیوانی جارحانہ انداز میں مجھ سے اظہار عشق کر سکتی ہے، تو یہ سیاہ روح حسینہ کے دل میں کچھ کمر کھل جائے تو کیا حرج ہے؟ کاش میں تمہاری زندگی بچا سکوں، اس نے کہا۔ اگر میں نہ بھی بچ سکا نیرما، تب بھی تمہارا احسان اپنی جگہ ہے، جسے میں مرنے کے بعد بھی فراموش نہ کر سکوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر کھینچ لیا اور اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار نمودار ہو گئے۔ تمہیں میرے بارے میں کیا معلوم ہے نیرما؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہربنس نے انہیں تمہارے بارے میں اطلاع دی تھی، کہا تھا بگ تمہیں لے آئے گا۔ تمہارا نام نواز ہے نا؟ ہاں۔ کیا ہربنس موجود نہیں ہے؟ آتا ہوگا، اس نے ہدایت کر دی تھی کہ بگ جب بھی تمہیں لے کر آئے اسے اطلاع دے دی جائے۔ فون پر؟ ہاں۔ ہربنس یہاں نہیں رہتا؟ نہیں۔ کیا تم مجھے بتا سکو گی نیرما وہ کہاں رہتا ہے؟ عام حالات میں اس کی رہائش گاہ تقسیم چوک پر ایک کوٹھی میں ہے، لیکن اس کے دوسرے بہت سے ٹھکانے ہیں۔ مجھے ان ٹھکانوں کے پتے بتاؤ گی نیرما؟ میں نے لجاجت سے کہا اور اس کی آنکھوں کو دیکھ لیا۔ وہ بدستور میرے سینے پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری زندگی میں پہلی بار کسی کی اپنائیت، کسی کا پیار ملا ہو، اور اس پیار پر وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئی۔ وہ ساتھ خاموش رہی اور پھر اس نے کئی جگہوں کے نام اور پتے بتائے۔ ان میں 2 نائٹ کلب، 3 ہوٹل شامل تھے۔ میں نے حتی المکان ان پتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا اور پھر میں اس سے اظہار محبت کر رہا تھا، جو ایک حد سے آگے نہ بڑھ سکا۔ ہربنس ابھی تک نہیں آیا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چند لوگ کمرے میں آئے۔ نیرما قدموں کی چال سنتے ہی کرسی پر جا بیٹھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا حال ہے نیرما؟ اسے ہوش آیا؟ ابھی نہیں۔ اچھا ہے جتنی دیر بے ہوش رہے۔ مسٹر ہربنس ایک ضروری کام میں الجھ گئے ہیں، ذرا دیر سے آئیں گے، تاہم انہوں نے ہدایت کر دی ہے کہ اس کی نگرانی کی جائے۔ تم لوگ بے فکر رہو، جب اسے ہوش آئے گا تو میں تمہیں اطلاع دے دوں گی، نیرما نے کہا اور وہ گردن ہلاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میں دل ہی دل میں وقت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ سارڈی اور کیگارو کو میں نے 4 گھنٹے کا وقت دیا تھا۔ اگر اس دوران ہربنس نہ آیا تو یہ سوال خاصا پریشان کن تھا۔ نیرما پھر میرے پاس آ گئی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ یہاں کتنے آدمی ہوں گے نیرما؟ اس وقت 8، شام کو زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں تمہیں ایسے ہی فرار کرا سکتی ہوں۔ تم اٹھ کیوں نہیں جاتے؟ میں نہتا ہوں نیرما۔ میں تمہیں پستول فراہم کر سکتی ہوں، نیرما نے جواب دیا، پھر تیزی سے اٹھ گئی۔ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ غیر متوقع طور پر مجھے بہت اچھا مددگار مل گیا تھا اور میں اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ اپنی زندگی کے لیے میں کوئی روگ نہیں پال سکتا تھا، لیکن کسی کی ہمدردی کا جواب دینا تو ضروری ہے۔ نیرما واپس آ گئی۔ اس نے ایک بھرا ہوا پستول میرے حوالے کر دیا۔ میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ نہیں نواز، میں یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہی ہوں۔ پوری زندگی مجھے کوئی اچھا کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا، البتہ دل میں خواہش ضرور تھی۔ میں تمہارے لیے کیا کروں نیرما؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ کیا تمہارے دل میں میرے لیے یہ سوال ابھرا ہے؟ ہاں، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو سنو، تمہارے ذہن میں پیدا ہونے والی ہمدردی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کسی اور شے کی ضرورت نہیں۔ بس اس سے آگے کچھ نہ کہنا، اس نے جواب دیا اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی تو در حقیقت بے حد الجھی ہوئی تھی۔ ابھی میں اس کے بارے میں زیادہ سوچ بھی نہ سکا تھا کہ اچانک باہر ہنگامہ ہو گیا۔ اوہ اوہ! کیگارو نے جلد بازی سے کام لیا۔ وہ صبر نہ کر سکا۔ کیگارو کی دھاڑ صاف صاف سنائی دے رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں کی آوازیں شامل تھیں۔ میں پھرتی سے اٹھ گیا۔ نیرما بھی دروازہ کھول کر باہر دوڑ گئی تھی۔ میں بھی باہر نکل آیا تب میں نے باہر کا منظر دیکھا۔ کیگارو اور سارڈی 4 آدمیوں سے الجھے ہوئے تھے۔ سارڈی نے 2 آدمیوں کی گردنیں بغل میں دبائی ہوئی تھیں اور انہیں چکر دے رہی تھی۔ دوسری طرف کیگارو نے اپنے شکاروں کو فٹ بال بنا رکھا تھا۔ وہ بھی کافی طاقتور اور تنوتوش کے مالک تھے، لیکن مقابلے پر بڑے بے ڈھب لوگ تھے۔ پھر باقی لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہ جنگ بے مقصد تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آفاقی جوڑا کہاں سے گھس آیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ پوری قوت سے جنگ کر رہے تھے۔ نئے آنے والوں کے ہاتھوں میں اسٹکیں تھیں جو وہ کیگارو اور سارڈی پر برسا رہے تھے، اور کیگارو کے ہاتھ اس کی وجہ سے سست ہونے لگے تھے۔ پھر ایک خطرناک مرحلہ آ گیا۔ ان میں سے ایک کو عقل آ گئی اور وہ پستول لے آیا۔ خبردار، الگ ہٹ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، اس نے دھاڑ کر کہا اور کیگارو رک گیا۔
یوں بھی وہ اسٹکوں سے کافی زخمی ہو گیا تھا، لیکن سارڈی شیرنی تھی، اس نے گراتے ہوئے پستول والے پر حملہ کر دیا۔ لیکن دوسرے لمحے پستول سے فائر ہوا اور گولی نے سارڈی کی پیشانی میں سوراخ کر دیا۔ یہ صورتحال غیر متوقع تھی کہ گارو نے سارڈی کو گرتے دیکھا تو اسے بھی جوش آ گیا، اور جوش سے صرف نقصان ہوتا ہے۔ 2 گولیاں اس کے سینے میں گھس گئیں، لیکن اس نے پستول والے کو پکڑ لیا اور پھر اس نے اسے زمین سے بلند کر کے نیچے دے مارا۔ دوسرے لوگوں نے پھر گارو پر اسٹکیں برسانا شروع کر دی تھی۔ صورتحال بگڑ چکی تھی، اب اپنے دوستوں کی مدد کرنا بھی میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں نے عقل سے کام لیتے ہوئے فرار ہونے کا پروگرام بنا لیا اور دوسرے لمحے میں بھاگ نکلا۔ وہ لوگ زخمی کی گارو سے بھی اسی قدر خوفزدہ تھے کہ میری طرف کسی نے توجہ نہیں دی اور میں آسانی سے باہر نکل گیا۔ دل کے ایک گوشے میں احساس تھا کہ دونوں زیادہ لوگ میری وجہ سے مارے گئے، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ عمارت کے پورٹیکو میں ایک کار کھڑی ہوئی تھی اور میں اس کی طرف بڑھ گیا اور پھر کار سٹارٹ کر کے باہر لانے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ میں پوری رفتار سے چل پڑا، سڑک کا کوئی تعین نہیں تھا، بس چل رہا تھا اور میری نگاہیں کسی پبلک کال بوتھ کو تلاش کر رہی تھیں اور میری ضرورت پوری ہو گئی۔ عمارت سے تقریباً 4 میل نکلنے کے بعد ایک سڑک کے کنارے کال بوتھ نظر آ گیا۔ میں نے اس کے قریب کار روک دی اور بوتھ میں داخل ہوا۔ میری نگاہیں نزدیکی پولیس اسٹیشن کے نمبر تلاش کر رہی تھی جو ہر علاقے کے کال بوتھ میں پرنٹ ہوتے ہیں۔ ضروری نمبروں میں مجھے پولیس اسٹیشن کے نمبر مل گئے اور دوسرے لمحے میں نے جیب سے رومال نکال کر ریسیور پکڑا اور ناخن سے نمبر ڈائل کرنے لگا تاکہ میری انگلیوں کے نشانات نہ مل سکیں۔ ہیلو۔ چند ساتھ کے بعد دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ پولیس اسٹیشن؟ میں نے لہجہ بگاڑ کر انگریزی میں کہا۔ ہاں، فرمائیے۔ نوٹ کریں، رمپو ہل اسٹیشن، بنگلہ نمبر 7۔ یہ منشیات کی تجارت کا بہت بڑا اڈہ ہے۔ یہاں رہنے والے آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، آزادانہ گولیاں چلی ہیں اور کئی قتل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ جلدی کریں تو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اوہ، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ براہ کرم ہمارا انتظار کریں۔ دوسری طرف سے درخواست کی گئی، لیکن میں نے فون بند کر دیا۔ باہر نکلا، رومال سے بوند ہینڈل صاف کیا اور پھر کار میں آ بیٹھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پولیس اسٹیشن کس طرف ہے اور پولیس کون سے راستے سے آنے لگی ہے۔ بہرحال مجھے یہاں سے بھی دور نکل جانا چاہیے تھا، چنانچہ میں نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ سڑک کے کنارے کئی قسم کے کارخانے تھے، ان کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے پولیس کار کے سائرن سنائی دیے۔ میں نے رفتار بڑھا دی۔ 2 پولیس کاریں میرے سامنے سے گزری تھیں۔ میں نے چہرہ اس طرح آڑ میں کر لیا کہ مجھے دیکھا نہ جا سکے۔ جو کچھ ہوا غیر متوقع ہی تھا۔ سارڈی شاید صحیح وقت کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہربنس پھر بچ گیا تھا۔ میں اس کے سارے اڈوں کے نام پتوں سے واقف ہو گیا تھا۔ کافی لمبے سفر کے بعد ایک بار رونق جگہ پہنچ گیا اور پھر میں نے کار ایک فٹ پاتھ کے کنارے چھوڑ دی، لیکن کار کے ہینڈل، گیئر اور اسٹیئرنگ سے میں ہاتھوں کے نشانات مٹانا نہیں بھولا تھا۔ میں نے ہربنس پر ایک اور کاری ضرب لگائی تھی، لیکن ابھی میرا دل نہیں بھرا تھا۔ میں فوری اقدام کرنے کا قائل تھا، چنانچہ اس بار میں ایک اور کال بوتھ پر گیا اور مجھے کسی قدر اطمینان تھا، اس لیے میں نے سکون سے کال بوتھ پر ضروری نمبروں کا چارٹ دیکھا۔ اس بار میں نے اسپیشل پولیس ڈپارٹمنٹ کا فون کیا تھا، جو فوراً ہی ریسیور اٹھا لیا۔ پولیس کا عملہ کافی مستعد معلوم ہوتا تھا۔ ہیلو، اسپیشل پولیس ڈپارٹمنٹ؟ فرمائیے جناب۔ ہل اسٹیشن رمپو پولیس اسٹیشن کو میں نے ابھی کچھ مفید معلومات فراہم کی ہیں۔ کیا آپ بھی کچھ خصوصی معلومات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ کس قسم کی معلومات ہیں جناب؟ اگر وہ قانون کے مفاد میں ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے۔ میں منشیات کے ایک گروہ کے جال کو توڑنا چاہتا ہوں۔ اس کا سربراہ ایک غیر ملکی شخص ہربنس ہے، جو ایک تاجر کی حیثیت سے یہاں مقیم ہے۔ اس کی رہائش گاہ تقسیم چوک کی ایک کوٹھی میں ہے۔ آپ اسے یہاں تلاش کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میری بتائی ہوئی جگہوں پر چھاپے ماریں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ اگر آپ قانون کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر خوفزدہ کیوں ہیں؟ پولیس آفس میں تشریف لے آئیں۔ براہ کرم ان جگہوں کے پتے نوٹ کریں۔ اس سلسلے میں بعد میں گفتگو کروں گا۔ جی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور میں نے وہ تمام پتے دہرائے جن کے بارے میں نیرما نے مجھے بتایا تھا۔ دوسری طرف سے شکریہ ادا کیا گیا۔ میرا خیال ہے آپ نے اپنے ذرائع سے اس بوتھ کا پتہ چلانے کی کوشش کی ہوگی جہاں سے میں بول رہا ہوں، لیکن بدقسمتی سے میں آپ سے نہ مل سکوں گا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں بھی اسی گروہ کا ایک ٹوٹا ہوا شخص ہوں۔ مجھے اپنی زندگی بچانا بھی ضروری ہے، اس لیے خدا حافظ۔
میں نے فون بند کر دیا اور حسب معمول احتیاطی تدابیر کر کے وہاں سے چل پڑا۔ اب میں کسی حد تک مطمئن تھا، اس وقت میں اصلی فلم میں تھا، لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ کوئی سامان پاس نہ تھا، یہاں تک کہ پاسپورٹ وغیرہ بھی نہیں تھا۔ جیب میں چند سکوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اسی لیے ذرا غور و خوض سے کام لینا تھا۔ اس وقت استنبول میں مجھے کسی اڈے کی تلاش تھی۔ میرے پاس پتے موجود تھے، چنانچہ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے ایک ٹیکسی روکی اور اس سے پار زیادہ استقلال چلنے کے لیے کہا اور ٹیکسی چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت شاہراہ پر پہنچ گئی۔ یہ استنبول کی مصروف ترین شاہراہ ہے۔ یورپ کا حسن بکھرا پڑا تھا، ہزاروں ملکی اور غیر ملکی نظر آ رہے تھے۔ عمدہ سجی ہوئی دکانیں، سینما، ریسٹورنٹ، اسٹور وغیرہ۔ مجھے گولڈن اسٹورز کی تلاش تھی۔ اس کا سنہرا نیون سائن دور سے ہی نظر آ گیا۔ جیسے ساری ریز گاڑی جمع کی اور ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس نے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ڈرائیور نے گردن جھٹکی اور ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو میں نے دور دور تک نگاہ دوڑائی۔ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے، کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی۔ ارد گرد سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے گولڈن اسٹور کا رخ کیا۔ سونے کے زیورات کا شاندار مال، بے شمار ملازم کام کر رہے تھے، اعلیٰ درجے کی خواتین خرید و فروخت میں مصروف تھیں۔ اس عمدہ ہال میں میرے داخلے کو حیرت سے دیکھا گیا اور پھر ایک ملازم میرے قریب پہنچ گیا۔ فرمائیے جناب۔ اوہ معاف کیجیے، مجھے ایک قیمتی ہیرا فروخت کرنا ہے۔ کیا میں یوسف کمالی سے مل سکتا ہوں؟ ہیرا آپ کے پاس موجود ہے؟ ہاں۔ آپ اس کے مالک ہونے کے کاغذات رکھتے ہیں؟ یقیناً، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کا نام؟ کیا آپ کے پاس کارڈ موجود ہے؟ نہیں، بس آپ میرا نام نواز اصغر بتا دیں، انقرہ سے آیا ہوں۔ براہ کرم انتظار فرمائیے، ملازم نے کہا اور ایک خوبصورت کیبن کی طرف بڑھ گیا جس میں ایئر ٹائٹ دروازے لگے ہوئے تھے، اور وہ کیبن میں داخل ہو گیا اور میں کیبن کے قریب پہنچ کر انتظار کرنے لگا۔ چند ساعت کے بعد اچانک دروازہ کھلا اور ملازم کے آگے ایک وجیز شخص نظر آیا۔ نہایت نفیس اور بے داغ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی نگاہ میرے اوپر پڑی۔ وہ میرے نزدیک پہنچ گیا۔ مسٹر نواز اصغر؟ اس نے جھک کر پوچھا۔ خادم ہی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شرمندہ ہوں، ملازم بے گناہ ہے، اس نے معذرت آمیز انداز میں کہا اور پھر تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ کر کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن میں اس کی چالاکی پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ ہاتھ پکڑنے کے علاوہ اس نے میری کلائی دیکھنا چاہی تھی، لیکن گروہ کے نشان پر ٹیپ چڑھا ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر میں نے اس کی شکل دیکھی۔ میرا خیال ہے میں صحیح جگہ آیا ہوں۔ شاید، اس نے زیر لب کہا اور اپنی کلائی میرے سامنے کر دی۔ میں نے اس کی کلائی پر نشان دیکھ لیا۔ شکریہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی کلائی پر سے بھی ٹیپ چھڑا لیا۔ اوہ، اب مجھے بھی آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس نے بھی کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے آپ کی بے چینی محسوس کر لی تھی اس وقت جب آپ نے دوستانہ انداز میں میری کلائی پکڑی تھی اور آپ نے اس پر نشان نہیں پایا تھا۔ یوسف کمالی نے ایک زوردار کہکہ لگایا۔ ہاں، میں نے خود کو ہی چالاک سمجھا تھا، حالانکہ سلیمان بے نے مجھے آپ کے بارے میں پوری رپورٹ دے دی ہے۔ خوب آدمی ہے سلیمان بے۔ آپ نے کہاں قیام کیا ہے مسٹر نواز اصغر؟ ہم تو آپ کو اسٹیشن پر بھی نہیں تلاش کر سکے تھے۔ لمبی کہانی ہے، تفصیل سے سناؤں گا۔ فی الحال مجھے کرنسی اور سامان کی ضرورت ہے۔ براہ کرم فہرست بتا دیں، اس نے مستعدی سے کہا اور کاغذ پینسل سنبھال لی۔ میں نے بے تکلفی سے اپنی ضروریات کا سامان نوٹ کرا لیا۔ اس نے پوری تفصیل، میرے لباس کا ناپ وغیرہ نوٹ کر کے گھنٹی بجائی اور فہرست ایک ملازم کے حوالے کر دی۔ آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ کافی اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں۔ اس نے دوبارہ گھنٹی بجائی اور نہیں آنے والے ملازم کو ہدایت دے دی۔ میں پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور پھر ہم نے اس وقت تک خاموش رہے جب تک ملازم کافی وغیرہ نہ لے آیا۔ میں نے ڈرائی فروٹس میں سے کچھ لیا اور یوسف کمالی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں استنبول میں آپ کے قیام کے بارے میں جاننے کا خواہش مند ہوں، اس نے کہا۔ دراصل کچھ کام میں کے لیے خود تلاش کر رہا ہوں۔ آپ کو ان کی مختصر تفصیل بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیں کہ مقامی طور پر آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ مقامی طور پر تو ہم کچھ نہیں کر پا رہے، سخت مقابلہ ہے۔ ہم وہ آسانیاں فراہم نہیں کر سکے جو ہربنس کو حاصل ہیں۔ ہربنس کے علاوہ اور کوئی حریف؟ نہیں، باقی لوگ تو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر کام کرتے ہیں، ان سے بھی معقول آمدنی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سب ہربنس سے مال لیتے ہیں۔
چنانچہ پورے ترکی میں ہم ہربن سے دبے ہوئے ہیں۔ مجبوراً غلام سیٹھ نے مقامی سیل تقریباً بند کر دی ہے، بس چند اڈے ہیں جو ہمارا مال لیتے ہیں۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہرحال میں آپ کو ان دنوں کی تفصیل تو ابھی نہیں بتاؤں گا، ہاں ایک خوشخبری ضرور سناؤں گا۔ اوہ کیا؟ براہ کرم جلدی سنا دیں، بہت عرصے سے کوئی خوشخبری نہیں سنی ہے۔ میں نے ہربنس کو تباہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ ارے! یوسف کمالی نے حیرت سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، پھر تشویشناک انداز میں بولا، لیکن مسٹر نواز عسکر، کام بہت مشکل ہے، وہ یہاں بہت مضبوط ہے۔ میں مضبوط لوگوں سے ہی ٹکرانے کا عادی ہوں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ہم آپ کی کامیابی کے منتظر رہیں گے، لیکن کیا اس سلسلے میں غلام سیٹھ سے گفتگو ہوئی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ ایک طرح سے یہ ذاتی معاملہ سمجھ لو، اور میں ذاتی معاملات میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میرے الفاظ پر کمال ہی کچھ دیر تک سوچتا رہا اور کافی کے گھونٹ پیتا رہا، پھر بولا، بہرحال ہربن سے مجھے بھی شدید نفرت ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو ذاتی طور پر میں بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کامیابی یا ناکامی کی صورت میں آپ تمام ذمہ داری قبول کریں گے۔ میرے پاس بہترین لڑکے موجود ہیں جو مقامی گنڈے ہیں۔ شکریہ مسٹر کمالی، کل صبح کے اخبارات پڑھنے کے بعد اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ کل صبح کے اخبارات؟ ہاں، فی الحال اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ بہت سخت ہیں آپ تو خواب آور گولیاں لے کر ہی سونا پڑے گا، ورنہ صبح ہونا مشکل ہو جائے گی، یوسف کمالی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے، میں نے آہستہ سے کہا، اور پھر بولا، میں کسی عمدہ سے ہوٹل میں قیام کروں گا، کیا آپ میری رہنمائی کریں گے؟ پارٹ نمبر 6 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 7 پہ سماعت فرمائیے۔